बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जनाब, आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है और सबसे जो अच्छी इसकी बात है ना कि ये हैंड पेंट से बना हुआ है और इसके खुद इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है बड़ी खूबसूरत सी है। तो ये है जी फ्लोरल फाइनीस का और उसकी डिज़ाइनर है, बहुत से खूबसूरत कलेक्शन वो जो है वो उनकी आप पेज पे देख सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे पेज है और बहुत खूबसूरत कलेक्शन आई हुई है। जिस तरह आजकल आपको पता है कि शादियों का बहुत सीज़न चल रहा है, पार्टी वेयर्स बहुत अच्छे और इसके साथ साथ ब्राइडल कलेक्शन उनकी बहुत खूबसूरत है। तो लाजमी जाएं और विजिट करें, उनके पेज को फॉलो करें। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताऊं कि मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है उसमें आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, क्योंकि अभी इस तरह का स्मोक भी है, स्मोक की वजह से भी आपको पता है कि काफ़ी सांस लेने की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उससे भी आपने बचना है, एहतियात करना है। जिस तरह हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैफिक का निज़ाम हमारा बहुत इस टाइम बुरा है और उसके साथ साथ गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से बात करें तो गाड़ियों का जो है जहरीला धुआं जो है वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उससे बचने के लिए आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके साथ बच्चों की सेहत के हवाले से भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको पता है कि बच्चे जो हैं स्पेशली स्कूल गोइंग होते हैं, इस टाइम जो टाइम होता है उसमें आप देखें गाड़ियों का रश भी होता है, गाड़ियों के हवाले से जो है जहरीला धुआं भी होता है, बाइक पे होते हैं, कुछ साइकिल पे होते हैं, कुछ पैदल होते हैं। तो उसमें आपने अपनी सेहत का और अपने बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, सेकेंडली आजकल हम जब एक बात करते हैं कि इंसान के इतने अफरा तफरी वाला दौर है, अच्छा टाइम भी किसी के पास नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप अपने लिए भी टाइम निकाला करें, क्योंकि अपने लिए इंसान को जो है वो लाजमी टाइम निकालेंगे तो खुद को अपना माइंड जो है वो रिलैक्स रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ आप खुद समझते हैं कि आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है तो लाजमी जो है वो जाया करें। थोड़ी सी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी को, वो इंसान को जो है वो लाजमी इंजॉय करनी चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वसीम, आप ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वसीम से तो हम जानेंगे कि इस टाइम क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शंस के हवाले से काफ़ी पार्टीज जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं, कैंपेन्स भी स्टार्ट हो गई हैं। और इसके साथ साथ जानेंगे हम लोग इस टाइम जो है सेक्रेटरीट के हवाले से कि वो किस तरह काम कर रहा है। और इसके साथ ही हम जो है अभी बच्चों की सेहत के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम मिनिस्टर के जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ कार्डियोलॉजी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर कितना काम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम वसीम से जानेंगे। वसीम, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम जो हमारी सियासी पार्टीज़ हैं वो कितनी एक्टिव नज़र आ रही हैं। देखें, अगर ओवरऑल बात करते चलें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेट दी गई 8 फरवरी को, तो उस डेट के बाद एक गहमा गहमी जो है वो हमें नज़र आ रही है तमाम सियासी डेरों पर भी। और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें हम गलियों में, कूचों में हमें सियासी पम्फलेट्स जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो काफ़ी लोग हैं वो एक्साइटेड भी हैं कि अब इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। इसी तनाजुर में अगर इससे हटकर हम बात करते हैं और तमाम ओवरऑल सूरत हाल की बात करते चलें, तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी एलिमेंट जो है वो यही है, जैसे आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं तो उस कैंपेन के दौरान आपने अपने साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ख्याल रखना है। किसी को आपने इस तरीके से नहीं करना कि किसी की ज़ात को तज़हीक पहुंचाने के बाद या किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचाने के बाद जो है वो आप अपनी कैंपेन को जारी रख रहे हो। तो कैंपेन आपने जो भी अपनी करनी है उसका एलिमेंट ये होना चाहिए कि वो कैंपेन किस तरीके से लोगों को बराह रास्त फ़ायदा दे रही है। आप अपना मंशूर जो है वो लोगों के सामने रख सकते हैं, आप किस काज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। अभी एक नई पार्टी जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो परवान चढ़ रही है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तहरीक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अच्छा, उसको तहरीक में पहले नाम ला रहे थे, फिर हाँ वो बाद में फिर जो है ना फिर चेंज कर दिया क्योंकि तमाम आगाज जो है वो पार्टीज का वो तहरीक से मोस्टली जो हो रहा था। तो इसी तमाम तनाजुर के अंदर ये स्टेप जो है वो उठाया गया और उनका जो मंशूर है वो भी आप लोगों के सामने ही है, जिसमें वो बात करते हैं कि कम से कम
جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 50,000 روپے ہونی چاہیے. 300 یونٹ تک کے جو گھر ہیں ان کے بل مفت ہونے چاہیے. اچھا خیر یہ تو میں کہتی ہوں جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں نا تو وہ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بہت سارے دعوے اور بہت سارے جو ہے نا ان کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، جس میں سے ہم اکثر ہمیشہ جب بات کرتے ہیں کہ جب وہ ان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، جو لوگوں کو امیدیں دلائی تھیں وہ کہاں گئے. تو یہ تو ہم بس یوں سمجھیں گے ہاں ٹھیک ہے، بس دل کو تسلی دینے والی بات ہے. وہ غالب کا شعر یاد آ رہا تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجیے، خیال اچھا ہے وہ والا، دل کو بہلانے کا خیال اچھا ہے. لیکن جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ان لوگوں کے ساتھ شروع سے ہی جس کو ہم عرف عام میں لفظ استعمال کرتے ہیں دھوکے کا، تو وہ ہوتا رہا. وہ ان اے سینس آف ہوتا رہا کہ اگر ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب سے بہت زیادہ ووٹ جس بات کے اوپر اکٹھا کیا گیا وہ ایک علیحدہ صوبہ تھا. اب صوبے کا حصول جو ہے وہ تاحال نہ ہو سکا. ہمیں صوبے کی حد میں جو چیز پرووائڈ کی گئی وہ اس خطے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں سیکٹریٹ دیا گیا. دنیا میں کوئی ایسا ملک میں کوئی بھی ایسا صوبہ نہیں ہوگا کہ جس صوبے کو چلانے کے لیے 2 سیکٹریٹ کام کر رہے ہوں. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے اور صوبہ پنجاب دنیا کا وہ واحد صوبہ ہے کہ جس کو چلانے کے لیے 2 سیکٹریٹ کام کر رہے ہیں. اور 2 سیکٹریٹ کو بھی پاورز ایکولی نہیں دی ہیں. ایک سیکٹریٹ کے پاس زیادہ پاور ہے، ایک کے پاس پاور نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ریسنٹلی جنوبی پنجاب کی جب ہم سیکٹریز کی بات کرتے ہیں تو جب ان کو بلایا جاتا ہے کسی ایونٹ کے اندر تو ان کا پروٹوکول بھی اس لحاظ اور اس تمام تر چیزوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو خاصا مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. نئی پارٹیز کیا منشور لے کر آ رہی ہیں اس جنوبی پنجاب سے، چہرے بدل رہے ہیں، منشور وہی ہے، چیزیں وہی ہیں. ابھی بھی لوگ اچھا چہرے بھی کچھ خاص نہیں بدلے، مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دوران شفلنگ کے دوران ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس ایک ہی. دیکھیں اگر ہم گزشتہ 70 سالوں کا اگر ہم اندازہ لگائیں جو پاکستان میں گزرا ہے اب تک تو موسٹلی یہی کچھ ریپیٹ ہوتا رہا. ہم ایرا سے چلتے ہیں جس وقت میں ہم نے آغاز کیا تھا سیاست کا، اس وقت سے آپ دیکھیں کہ ہم نے اب بہت سی باتیں اس طرح کی کر دی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم کسی زمرے میں رہ کے مادر ملت کے بھی خلاف رہے. ہم نے پیچھے آ کر جو ہے وہ قائد اعظم کے متعلق بھی بہت سی باتیں کی. پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے ایرا جو ہے وہ اس طرح کے جنرلز کے دیکھے. تو اس تمام ایرا کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورسی کا شکار ہو گئی. اب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ شاید نئی نسل کے لیے نیا ہو کہ یہ کچھ نیا ہو رہا ہے، بٹ جو ہمارے فور فادرز یا فادرز موجود ہیں ان کا کہنا بھئی یہ نظام شروع سے اس طرح کا چل رہا ہے. تو اس نظام اور اس سوچ کو تبدیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب کچھ شعور کی کوپلیں جو ہیں وہ پھوٹی ہیں اور اب کچھ جا کے نئی نسل میں شعور نہ صرف ہم سوشل میڈیا تک یا صرف ہم جہاں تک آپ کی رسائی ہو اور آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچے آپ وہاں تک شعور کی بات کریں. ہاں بالکل. جہاں سے آگے آپ کے پر جلنا شروع ہو جائیں گے پھر وہاں تک آپ کے دروازے شعور کے وہیں تک ہی واہ ہوئے ہیں، اس سے آگے آپ چاہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق کچھ کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتے. آپ سوشل میڈیا کی رسائی رکھتے ہیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. آپ گلی محلے میں کس حد تک جا سکتے ہیں آپ اس کی بات کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ شعور نہیں ہوا، شعور پیدا ہوا لیکن شعور کنٹرول ہو گیا. اور اس کنٹرول کو جو جس لیول پہ جا کے جو ہے وہ اپنے شعور کو بیان کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی ایک لاوانی جس کو بولتے کہ وہ ابھی جو ہے وہ دبا ہوا ہے، دیکھیں وقت آنے پہ کس طرح سے پھٹتا ہے لوگ، کس طرح کا رسپانس جو ہے وہ لوگوں کی دیکھیں ہم لوگ ہیں فیلڈ کے لوگ اور ہم جا کے مارکیٹ میں فیلڈ کے لوگوں سے جو ہے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو اوپینینز ہوتی ہیں وہ یقیناً ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم جتنا مرضی کہہ لیں، ہم جتنی مرضی پالیسیز کے انڈر آ کے بات کر لیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ڈینائی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لوگوں میں کسی حد تک اب ہم دیکھتے ہیں
آپ اس کو سیاسی شعور کا نام دے دیں یا آپ اس کو ویسے ہی نارملی شعور کا نام دے دیں، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اگر میں ایک سمپل سے آپ کو ایگزامپل دوں کہ ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ آج سے اگر آپ چلے جائیں 20 30 40 سال پہلے تو کیا اب تو کافی بہتری ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بھی بات کریں اب اگر دیکھیں تو اب کتنا بہتر ہو گیا. مطلب شعور صرف سیاسی لیول پر نہیں، ایک پارٹی سے ملحقہ نہیں، شعور ہر حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور نوجوان نسل کو جب تک ہم اس کو آگے بڑھنے اور اس کو تمام تر جو وہ چاہتا ہے اس طرح کے مواقع فراہم نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں ورنہ روک دی جائیں گی. اب ہو کیا رہا ہے، اس وقت پوری فیکٹریاں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. وہ فیکٹریاں ہیں تعلیم کی، جہاں سے لوگ جو ہے وہ اسناد کو حاصل کر رہے ہیں مختلف قسم کی ایک اماؤنٹ دینے کے بعد. جو نالج ہمیں دیا جا رہا ہے وہ اسکلفل نالج نہیں ہے. وہ نالج لینے کے بعد بھی ہم مارکیٹ میں آ کے اس طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چاہیے ملازمت کے لیے تو آپ کو پڑھا لکھا ملازم سستا اور ان پڑھ ملازم مہنگا ملے گا. ایسے ہی ہے. اچھا پھر جس طرح کے ابھی حالات ہوئے ہیں، ابھی تو ہم لوگوں کی جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے تب تک چیزیں اس طریقے سے میرے خیال میں کام بھی نہیں کری نا. اسٹیبل بھی تبھی ہوں گے جب ایک پراپر حکومت آئے گی اقتدار میں، اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں ہماری جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہوں گی. ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح باہر کے ممالک میں بھی پاکستان کو لے کر لوگ جو ہیں ابھی بڑے انسیکیور سے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ یار ان کی سیاست یا ان کی پاکستان کی جو ابھی حالات ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے تو ہی کچھ لوگ اعتماد کر سکیں گے نا. جو ہمارا ایک قسم کے سیاست کا ایک جو امیج گیا وہ بہت برا گیا، اور اس کی وجہ سے ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آئے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی ان کی ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں، اجلاس بھی ان کے جاری ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی کے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. کچھ وہ مینج کر رہے ہیں کہ ابھی آگے فردر ان کے جو ہے نا کیا چیزیں آگے ہونے والی ہیں. یہ تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک کریوسٹی میں بھی ہیں کہ ابھی جو وہ وطن واپس آئے ہیں تو ابھی کیا ایسا کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں پولیٹیکل اور پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان سے اختلافات، اور وہ جو ایک پی ڈی ایم کی ایک جماعت بنی، اور ابھی ہم ان میں چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہے وہ اب بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں. میرا اپنا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیژن پولیٹیکل پارٹیز لیتی ہیں اس کے پیچھے ایک خاص لیول کی جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے. اس پلاننگ کے تحت ڈیسیژن جو ہے وہ لیے جا رہے ہوتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا وطن واپس آنا اور اس تناظر میں واپس آنا اور اس کے بعد اس طریقے سے چیزوں کا مولڈ آؤٹ ہونا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جن سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں، تمام جماعتوں کا یکجا ہو جانا جو ہم نے پی ڈی ایم کے حال میں دیکھا، اور ابھی الیکشن اگر ماضی قریب کی بات کرتے چلیں، ابھی الیکشن کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جماعتیں دیکھیں گے کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں پھر سے ایک دوسرے کے مخالفت میں آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تو اس کو جہاں پر ہم کہہ سکیں تو یہ جمہوریت کا ایک حسن بھی ہے کہ جمہوریت میں نئے لوگوں اور نئی چیزوں کے آنے کی ضرورت ہے. ایک اقربا پروری اور موروثی سیاست کو پاکستان میں جو ہے وہ سخت ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن کچھ جماعتیں جو ہیں وہ پابند ہوتی ہیں. پسند کیا جاتا ہے، بہت حد تک پسند کیا جاتا ہے. اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیاں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی بالکل، بات کی جائے ملتان شہر میں سبزی اور پھلوں کی آج کے تازہ بھاؤ کی. سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں زیادہ تر اضافہ دیکھنے کو ملا تھا، اب کہیں نہ کہیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اضافہ بھی ہے. آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں سبزیوں میں، جس میں ادرک 600 سے کم ہو کر 480 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے. اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 420 روپے مقرر کی گئی ہے. اس کے ساتھ چائنا لہسن مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. سرکاری قیمت جو ہے وہ 510 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. اس کے ساتھ موسمی سبزی مٹر کے دام بہت زیادہ مہنگے ہیں، 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس کے ساتھ دیگر موسمی سبزیاں جس میں گاجر، گوبھی، مولی اور شلجم جو ہیں وہ 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں.
اس کے ساتھ سبز مسالہ جات کی سبزیاں شہریوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی سبزی 100 سے کم روپے میں دستیاب نہیں ہے، جس میں ہری مرچ، پیاز، ٹماٹر جو ہیں وہ 120 سے 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی سرکاری قیمتیں 100 سے کم مقرر کی گئی ہیں. ہمیشہ ہی 100 سے کم رہی ہیں سرکاری قیمتیں، لیکن ہمیشہ سے ہی مارکیٹ میں 100 سے اوپر ہی رہی ہیں. اور اس کے ساتھ بات کریں پھلوں کی، پھلوں میں سندر خانی انگور 400 سے 600 روپے فی کلو، لورالائی انار 600، کندھاری انار 200 سے 320، سیب 200 سے 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. جبکہ بات کریں دیگر پھلوں کی، جس میں کیلے 100 سے لے کر 160 روپے فی درجن، اور اس کے ساتھ جاپانی پھل کی قیمت میں بھی آج اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، 160 سے بڑھ کر 200 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے. اس کے ساتھ امرود اور فروٹر جو ہیں وہ 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. پپیتا جو ہے وہ 320 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو پھلوں کی قیمتوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں مہنگائی کا جین ابھی بھی مارکیٹ میں ہے، اور خود ساختہ مہنگائی بھی شہریوں کو پریشان کیے ہوئے ہے. تو شہریوں کا ہمیشہ سے ہی جہاں حکمرانوں سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ رہا ہے، وہیں ضلعی افسران سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری قیمتوں کو لاگو کروائیں، تاکہ جو قیمتیں جو روزانہ کی بنیاد پر سبزیاں استعمال ہوتی ہیں وہ تو 100 سے کم مل سکیں. تو ابھی بھی مارکیٹ اور سرکاری قیمتیں جو ہیں ان کا فرق برقرار ہے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے جس طرح سیکٹریٹ کی سیاست کی، اسی طریقے سے جو ہے موسم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اسموک کی جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ اس ٹائم جو ہے ہماری صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہوا ہے، ماحول بہت زیادہ خراب ہوا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس ٹائم جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ملتان کے اندر ایئر کوالٹی انڈیکس کو ماپنے کا ذریعہ ہی موجود نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا شہر کس پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعتبار سے. یہ آلودہ ترین شہروں میں گمان کس نمبر پہ ہو رہا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پیرامیٹرز ہی نہیں ویسے لگائے گئے، پیمانے ہی موجود نہیں. دوسری بات اگر ہم کر لیں اسی تناظر میں، تو پھر ہم یہ جانچتے کس طرح سے ہیں کہ ملتان کا نمبر کون سا ہے اگر ہمارے ہاں کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں. اس کا سمپل سا صورتحال جو محکمہ جو ہے ماحولیات اس نے کیا ہوا ہے کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا ہو اسی کو ہی ملتان کا شمار کر لیا جائے. اگر لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے تو آپ ملتان کو بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پہ گمان کرنے، لاہور کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے تو ملتان کو بھی آپ دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر گمان کر لیں. پچھلی اگر دفعہ کی میں بات کرتا چلوں تو پہلے انہوں نے ایک موبائل ایئر کوالٹی انڈیکس میٹر ہوتے ہیں وہ منگوائے تھے، ان کو 2-3 ماہ یہاں رکھ کے میئرمنٹ لے کے واپس پھیر دیے گئے. اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر وہ بھی جو ہے وہ نہیں منگوائے گئے. اب اسموک کی اگر 15 دنوں کی میں بات کرتا چلوں تو اس 15 دنوں کے اندر 1,30,00,000 سے زائد جو ہے وہ بھٹا مال خان کے ساتھ فیکٹریوں کو جرمانے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جن کی بنیاد پر جو ہے ماحول کو سازگار نہیں ہے. آپ خود بھی جب بھی ٹریول کرتی ہوں گی یا باہر نکلتی ہوں گی تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ جو سانس آپ لے رہی ہیں یہ فریش ایئر نہیں ہے. آپ کی آنکھوں میں چبھن سی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو دھواں فیکٹریز کا نکلتا ہے وہ اسموک کی وجہ سے ہوا میں ہی معلق ہے. اور اسی کی تناسب سے جو بھی کھلی فضا کے اندر جو ہے ٹریول کر رہا ہے تو اس کو خاص مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو محکمہ صحت کی جانب سے ہدایات جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ لوگ ماسک پہن کے رکھیں، آنکھوں کو جو ہے وہ چشمہ لگا کے رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا بہت ڈھانپ کے رکھیں تاکہ آپ اس سے ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہو. یہ تمام حفاظتی تدابیر اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے ہم نے کچھ جو ہے وہ اقدامات اٹھانے تھے تاکہ یہ تمام صورتحال کا ہمیں سامنا ہی نہ کرنا پڑتا. ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب کا دورہ تھا نشتر 2 کا، تو واپسی پر انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ بھٹے کے قریب روک کر کہا کہ یہ کیا ہے. اچھا، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم اسموک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم محکمہ ماحولیات جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟
देखिए, अगर गुज़िश्ता 15 दिनों की बात करें तो महकमा मौलियात ने अब तक 1,30,00,000 से ज़ायद जो है वो जुर्माना कर चुके हैं। और जहां पर इख्तलाफ है भट्टा मालिकान का और भट्टे का तो है ही है, जो हमारी गाड़ियों के स्पेशली हम देखते हैं ना, जो बहुत ही इसमें वीडा बस के हवाले से भी देखे हैं। अच्छा, कुछ सिक्योरिटी की गाड़ियां जो हैं वो जा रही होती हैं। अच्छा, वो इतनी माशाल्लाह से वेल मेंटेन होती हैं, मैं तो ये हैरान हूँ। उनके धुएं से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहते हैं, चाहे बाइक पे जा रहे होते हैं बच्चे, चाहे जवान हैं, चाहे साइकिल पे हैं, चाहे पैदल हैं, तो इतना ख़तरनाक जहरीला धुआं होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इसके ऊपर मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी आरटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हद तक सीटीओ जो हैं वो भी इसको देख रहे हैं, रिक्शा वाले हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे हमारे अभी देखें तो चीज़ें जो हैं वो महकमा मौलियात खुद भी इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले सकता है। अब मैं बता रहा था कि जहाँ पर इख्तलाफात हैं वो हैं क्या। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे अभी तक जो है वो हमने मुंतकिल नहीं किया। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल ना करने के बाइस जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि इससे धुएँ की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। अगर उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए तो फिर उसमें से धुआं निकलने की शरह है वो आधे से कम रह जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो फैक्ट्रियों का जो धुआं निकलता है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल शेड एक लगता है, वो अगर निकाल लिया जाए तो उससे भी एटमॉस्फेयर आपका मज़ीद बेहतर हो सकता है। ज़रूरी नहीं ये एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ स्मोक के दिनों में ही होने चाहिए, या आप नॉर्मल भी डेज के अंदर आप इसी तरीके से अपनी नई टेक्नोलॉजी को आप रखें। देखें, ये एक ऐसी वॉर है जिसको हम एटमॉस्फेयर की वॉर कह लें या क्लाइमेट चेंज की वॉर कह लें। ये अगर आप अपने देश के अंदर, अपने मुल्क में, अपने एरिया में कर रहे हैं तो उससे आप ही इफेक्ट नहीं हो रहे, इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। अब ये देख लो, नवंबर है, अभी नवंबर स्टार्ट हो गया, इसमें तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है। बट अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, रातें थोड़ी सी ठंडी हुई हैं, लेकिन आप दिन को देखें तो दिन को वैसे ही गर्मी बरकरार है। अच्छा, अभी तक जो है ना हम लोग, हमारे एसी चल रहे हैं, तो ये हालात है। इस तरह देखें कि आपको अभी तक जो है नवंबर आ चुका हुआ है और मौसम जो है ना उस तरह के विंटर्स कब आएंगे, कब हम विंटर्स को वेलकम करेंगे। अब शायरों के पास भी वो लम्हात नहीं रहे, वरना इसमें मौसम में तो अमूमन शायरी हुआ करती थी। नवंबर और दिसंबर की सर्दियाँ बहुत मशहूर थी, लेकिन अभी भी देखे नवंबर है और गर्मी का एहसास। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि इस बार सर्दियां जो हैं वो शायद कोई जनवरी के एंड में ही मुझे लग रहा है कि हालात इस तरह के लग रहे हैं। हाँ, रहेंगी भी फिर मेरे ख्याल से लेट तक। कहाँ, हमने लास्ट टाइम यही देखा था ना, उसमें भी हमारे फेब के मिड में ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वसीम मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा वसीम, शुजात का सामने बैठे हैं और सियासत पर भी बात हो रही है, दीगर इशूज पर भी बात हो रही है। वसीम भाई इस्तेकाम पार्टी के हवाले से बात कर रहे थे कि जो कि अभी जो है वो बनी है और उसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग जो है वो शामिल हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं। तो मुल्तान में हमें कुछ तहरीक इस्तेकाम का कोई हमें कोई वर्कर या हमें कोई बंदा जो है या हमें कोई उम्मीदवार अभी तक नजर नहीं आया। तो वसीम साहब बताएंगे कि आइंदा इंतखाबात में क्या इस्तेकाम पार्टी भी अपना इंतखाबात में हिस्सा लेगी या फिर जो है वो अभी सिर्फ लोगों को जो है वो जमा कर रहे हैं। और क्या 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे भी सही या फिर अभी भी जो है वो कोई नई तरीका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखिए, जहाँ तक बात इन्होंने की कि इस्तेहकाम पार्टी का हमें मुल्तान में अभी तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ पेशगोइयाँ जो है वो कर लेते हैं। ये पेशगोइयाँ हैं जिसमें मोस्टली जो है वो सोर्सेस के थ्रू बातें सच भी साबित हो सकती हैं और कुछ हद तक सच भी हैं, इम्कानात भी ज़ाहिर हैं। अब मुल्तान में बहुत बड़े लेवल पे चेंज आने वाला है और उस चेंज को अभी कमिंग डेज के अंदर आप देखेंगे। जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है वो ये है कि डॉक्टर जावेद अख्तर अंसारी और इसके साथ साथ अख्तर मलिक साहब और कासिम लंगा साहब और इसके अब्दुल्ला साहब और ये मुल्तान के जो ये 5-6 बड़े घराने अलीज़ई कम्युनिटी, ये जो लोग हैं ये बहुत जल्द जो है वो जाने वाले हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में।
ایک اور ہم چھوٹی سی اس میں پریڈکشن یہ کر دیں کہ ابھی تک جو نام سامنے آ رہا ہے اس میں کسی حد تک عامر ڈوگر صاحب کا بھی گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد استحکام پارٹی میں شامل ہونے کے ان کے امکانات ہیں۔ اب اس تمام تناظر میں ابھی تک تو جنوبی پنجاب میں اور ملتان میں جو ہے وہ خصوصی طور پہ استحکام پارٹی کے پاس کوئی خاص پاور اس وقت تک موجود نہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، موو ہو سکتے ہیں۔ ایک نام جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ شامل ہو گیا اور جس نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، وہ ہیں نواب جہانزیب خان۔ سابق مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ آغاز بھی کیا اس کا، جہانیہ کے پہلے جلسے میں بھی موجود تھے۔ آئی پی پی کے سیکریٹریٹ کی بنیاد جو ہے اب وہ بھی وہی رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس سے گمان یہ ہو رہا ہے کہ آگے کمنگ ڈیز کے اندر ہم الیکشن میں استحکام پارٹی کی فضا کو مزید تیز ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ پہلا کنونشن جو انہوں نے کیا جہانیہ میں اس میں بھی لوگ تھے، اس کے بعد حافظ آباد میں دوسرا کنونشن ہوا اس میں بھی لوگ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس سے تو اور الیکشن کمیشن اور صدر کی متفقہ رائے، دستخط بھی اب تو ہو گئے ہیں، یہ متفقہ رائے ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے۔ اب بہت ساری پارٹیز ابھی بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، کیا الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن نہیں ہونے، تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے بڑا سخت ایکشن لیتے ہوئے کہا کہ اس موضوع پر اب کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ اب 8 فروری فائنل ہے تو 8 فروری کو فائنل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس تمام تناظر کے اندر ہم نے دیکھا سول سوسائٹیز، باقی لوگ، آرگنائزیشنز، این جی اوز، تمام متحرک جہاں ہوئی وہیں سیاسی ڈیروں کے اوپر کارکنان چیزیں وغیرہ ہو گئی۔ الیکشن ہو یا نہ ہو لوگوں کو براہ راست فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ کسی کا روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو حالیہ امیدوار اس کے روڈ پہ کام اس نے شروع کرا دیا کیونکہ مہینہ رہ گیا الیکشن میں۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کے مسائل پھنسے ہوئے تھے وہ مسائل کا سولوشن شروع ہو رہا ہے۔ اور بہت ساری جگہ پہ آپ نے جس طرح خود کہا کہ پہلے جب ووٹ کی باری آتی ہے تو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ان لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ مل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ نظر نہیں آتے، اس دفعہ اس علاقے میں بھی نظر نہیں آتے، اس دفعہ سیاستدانوں کے ساتھ بھی ٹھیک کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اعلان ہوا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کے کام کروائے، پتہ چلا الیکشن نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے دوبارہ اعلان ہوا، پھر انہوں نے لوگوں کے کام کرائے، پھر پتہ چلا الیکشن نہیں ہو رہا۔ اگر یہ اسی تناسب سے بھی چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے کام سے ہوتے ہیں، مسئلے تو حل ہو رہے ہیں نا۔ اب بھی اگر الیکشن کی جا کے بات کریں عمل تو ہو رہا ہے، اگر الیکشن نہیں ہو رہا لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، یہ ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ آپ کی سڑکیں پکی ہو رہی ہیں، آپ کے فلٹریشن۔ ہمارے کچھ جو پروجیکٹ مین جو چل رہے ہیں، روڈز کی جو صورتحال ہے، پھر ہمارے ہاں ابھی جو سب سے مین مسئلہ آ رہا ہے وہ ہمارے یہاں پر پانی کا آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں سیوریج کا کتنا برا حال ہے یہاں پر۔ اچھا روڈز پہلے بنا دی جاتی ہیں، پھر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے، سیوریج کی لائنز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور نہیں بن رہا ہوا تو کچھ اور کام نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ سلسلہ جاری ساری رہتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نشتر کے حوالے سے ہمارا جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اس پہ محسن نقوی صاحب نے بھی بہت ایکشن لیا، اور ان کے بہت سارے ملتان کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے دیکھیں تو دورے بہت سارے ہیں، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے موسٹلی، لیکن بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اچھا پھر کارڈیالوجی کے حوالے سے بھی انہوں نے اس پہ بھی ایکشن لیا کہ اس کو بھی بہتر کیا جا سکے۔ ابھی بھی ہمارے جو صحت کے مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسنز کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ بر وقت اگر ان کو میڈیسن، کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں جن کو میڈیسنز کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارا حالات ہیں، بلیک میں جو ہے وہ میڈیسنز دی جاتی ہیں اور وہ میڈیسن اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ اگلے بندے کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھائیں یا اس میڈیسن کو لیں۔ اچھا اسی میڈیسن کی شارٹیج کے حوالے سے بہت زیادہ معاملہ ہمارا جو ہے وہ اسی شارٹیج سے نمٹنے کے لیے، اور کیونکہ ہسپتالوں میں میڈیسن جو ہے وہ موجود نہیں تھی، جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، باہر سے لکھ کر دے دی جاتی ہے، تو ابھی ریسنٹلی محسن نقوی صاحب کے جو دورے ہوئے تو اس کے اوپر ایک اور مین ایلیمنٹ جو ہم نے دیکھا وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ماڈل فارمیسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور کالج کے اندر، یہ نشتر ہسپتال میں، کہ یہاں پر جو ہے فارمیسی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنائی جا رہی ہے جس کے اندر تمام دوائیاں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی۔
मॉडल फार्मेसी एक मॉडल होगा तमाम फार्मेसीज़ के लिए, जिसके अंदर रेट चीज़ें और तमाम चीज़ें जो हैं वो मिकदार के मुताबिक होंगी। इसी तनासुब से अगर बात करें नश्तर की अमेंडमेंट की और रेपुटेशन की बात करते, रिवैम्पिंग की बात करते चलें, तो ये तमाम जो रेनोवेशन नश्तर में की जा रही है शुरू से अब तक पहले नहीं की गई, अब फर्स्ट टाइम जो है ये इस तरह से बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। एंटी रेप सेल एक बनाया जा रहा है नश्तर में, इससे पहले मौजूद नहीं था गायनी में। उसमें होगा ये कि यूएन एम्बेसडर इसका कमिंग वीक के अंदर आकर इफ्तिताह जो है वो करने जा रहे हैं और ये यूएन के ताउन से ही हम लोग इसको बना रहे हैं। एंटी रेप सेल के अंदर जिन ख़वातीन के साथ भी ज़्यादती होती है तो उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पर बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो मिलने के साथ साथ वहीं पर ही उनका तमाम जो भी मसाइल हैं उनका अजाला जो है वो भी किया जाएगा। वो एंटी रेप सेल भी होगा और वहाँ पर पुलिस को काम वगैरह ये वो तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इसी तनासुब से अगर और बात करते चलें तो जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो 16 प्रोजेक्ट्स महकमा सेहत के चल रहे हैं, जिसमें डीजी खान, बहावलपुर और इस रहीम यार खान और मुल्तान, ये 4 जो है वो इस तरह से बड़े मेहन इलाके जो है वो शामिल हैं। नश्तर की रिवैम्पिंग है, कार्डियोलॉजी की अगर बात करते चलें वो तो उसी है। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो गल्ला गोदाम के पास वो बन रहा है, तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसी तरह डीजे खान की अगर मैं बात करता चलूँ तो डीजे खान के अंदर जो है वहाँ पे भी सेहत के हवाले से काम जो है वो काफ़ी हो रहा है। इतना कुछ करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे सेहत के जो मामलात हैं वो नामुनासिब हैं। आपको आज भी नश्तर हस्पताल के अंदर अगर मैं वार्ड्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अब नश्तर 2 जिस तरह फ़ाल हो रहा है, अभी सिर्फ इसकी ओपीडी फ़ाल हुई है। होप्स हो कि जब ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर रश जो है कम हो जाएगा। क्योंकि दूर दराज से लोग आ रहे होते हैं ना, और जहाँ से मुजफ्फरगढ़ से भी है, डीजी खान से भी, कहाँ से आते हैं। इसमें मजीद भी हम जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह ये तो हमने नशर के हवाले से बात कर ली, इस टाइम जो हम सबसे मेन चीज़ देख रहे हैं वो ये भी है कि रोड्स की जो सूरत हाल है और फिर जो हमारे यहाँ पर लारी अड्डे हैं उनकी क्या सूरत हाल चल रही है, उसके हवाले से भी बताइएगा। 35 साल के बाद मुल्तान के लारी अड्डे की अमेंडमेंट जो है वो की गई, इसमें कुछ तरमीम की गई, कुछ मुरम्मती काम हुए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम देखते हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इस तनासुब के अंदर जो गवर्नमेंट की जानिब से जनरल बस स्टैंड को बनाया गया, तो जनरल बस स्टैंड से मुल्हिका जो इलाके हैं ये डोमेन और हदूद है कि जनरल बस स्टैंड से 3 किलोमीटर के अंदर तक आप कोई भी डी क्लास बस अड्डा नहीं बना सकते। अगर आपने कोई भी बस अड्डा बनाना है तो आपको जनरल बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर जाकर फिर लाइसेंस लेना है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर हैं हमारे साथ? हेलो जी कॉलर बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बात करें। जी, मेरा सवाल है वसीम शहजाद साहब से कि जिस तरह से हर साल हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है सूबे के हवाले से, अब इलेक्शन करीब है, दोबारा जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से हमें कहा जाएगा, वादे किए जाएंगे, मगर उसकी वजह हमें सेक्रेटरीट यहाँ पर दिया गया। तो क्या जो सेक्रेटरीट है जनूबी पंजाब का वो उस तरह से क्या वर्किंग में है? जो जितने भी साइलिन है जाते हैं काम करवाने तो उस एफिशिएंसी से उनके काम नहीं हो गए। तो क्या इस साल क्या लगता है जो हमारी साथी पार्टीज हैं दोबारा हमारे से वादे करेंगी कि हम जो सुबह है सुबह के काम के लिए एफर्ट्स करेंगे, क्या ये सच ख्वाब भी हमारा कभी हो पाएगा? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, ब्रदर ने जिस तरह कहा कि क्या ये ख्वाब हमारा पूरा हो पाएगा, देखिए इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ही तो एक जंग अरसा दराज से सियासी पार्टियां और सराइकी पार्टियां लड़ती आई हैं सियासी पार्टियों से। और जहां तक हम आवाज़ की बात करते हैं तो नखबा ताज लंगा से लेकर अब तक और ताज लंगा से लेकर
اب تک جو بھی موجودہ اگر ہم سیاسی لیڈران کی بات کریں، اللہ نواز وینس ہو یا ظہور دریجہ ہو، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی رائٹس کی بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کے صوبوں کی۔ بات یہ ہے مانتے سب ہیں لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا سینیٹر رانا محمود الحسن ہوں، وہ مانتے ہیں کہ اس خطے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر صوبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی مساوی حقوق جو ہے وہ مل سکے۔ جب ہم پسماندہ طبقے کی احساس محرومی کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کے کچھ اعضاء کم ہیں یا کچھ سوچ کا مسئلہ ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، یہ وہ احساس محرومی نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ اس حوالے سے باقی لوگوں سے شاید اچھے ہیں، بلکہ اچھے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہم احساس محرومی کی بات کرتے ہیں وہ جھلک آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے فیس سے اریاں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رائٹس ہیں جو ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ان رائٹس کی ہی ساری جنگ ہے۔ ہمارے بات کرتے چلیں اگر پنجاب اپر پنجاب کی، تو جو بھی کوٹا آتا ہے تو اس کوٹے کی سیٹوں کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ سارا اوپر کی سائڈ پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بیوروکریسی لیول کی بات کرتا چلوں تو اس کا بھی ایک اسپیسیفک جو ایریا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کو ٹچ کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہا۔ ایسیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے جو جی ڈی پی اے بنتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے پرابلمز کا سامنا ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر اگر ہم اور اپر لیول پہ جائیں تو یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کو تاحال کرنا پڑ رہا ہے۔ اب نعرہ تو سب لگا رہے ہیں، تو کیا یہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو دیکھیے امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ لوگ بالکل، آپ کا رائٹ ہے، آپ پارٹ ہیں اس تمام چیزوں کا، آپ لوگ بالکل اپنے حقوق کے لیے نوجوان نسل جو ہے وہ آگے آئے اور دیکھیں کہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ دیکھیے اسٹریٹجی تو پولیٹیکل پارٹیز نے ہی دینی ہے نا، اور ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں، اگر 2/3 اکثریت موجود ہو تو میں آپ کو صوبہ دے دوں۔ تو اگر 1/3 اکثریت بھی موجود ہے تو باقی جو لوگ جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے وہ اگر اس کے لیے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو ایسی تمام اثناء میں آواز اور دستک جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے، اور ہم دیتے رہیں گے جب تک ہمارے رائٹ کے اوپر بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک جنوبی پنجاب کے ہم سیکٹریز چیزوں اور سیکٹریٹ کی بات کرتے چلیں تو شروع دن سے کہا گیا کہ یہ لالی پاپ ہے، وہ اب جا کے شاید نوجوان نسل کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لالی پاپ اس کو کیوں کہا جا رہا تھا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے ایک علاقے خطے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس جگہ کے اوپر اس چیز کو اگر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کا کہا جائے کہ خزانے کے اوپر بوجھ ہوگا، تو یہ بالکل وہی تمام بات ہے۔ ہاں اگر کمنگ ڈیز کے اندر آپ اس کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو یہ فائدہ ہمیں ضرور ہوگا کہ ہمارے پاس جو سیکٹریز یہاں پہلے سے موجود تھے وہ لوگ ٹرین ہوں گے۔ دیکھیں لاہور کے سیٹ اپ کو ڈیولپ ہوتے ہوتے 50 سال لگ گئے سیکٹریٹ کو پاورفل ہونے میں، کراچی کے سیکٹریٹ کو پاورفل ہونے میں 50 سال لگ گئے۔ تو اس کو پہلے سیکٹریٹ بنایا گیا، لوگ رکھے گئے، ان کو ٹریننگ دی گئی، چیزیں ہوئی، اس کے بعد جا کے اب یہ جنوبی پنجاب کے اگر میں اس سینیریو کو اس طرح سے بھی لے لوں کہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے آنے والے صوبے کے حوالے سے تو بھی سود مند ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگ سیریس تو ہوں کہ آپ ہمیں کمنگ ڈیز کے اندر صوبہ دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ خیر یہ تو ایک لمبی بحث ہے جس پہ ہم نے اکثر پولیٹیشینز بھی ہمارے پاس آئے، جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان سے بات چیت ہوئی، تو ویسے ہی جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ہے کوئی خاص رد عمل کبھی سامنے نہیں آیا، اور اس طرح کا کبھی بیان تو اس طرح کے بہت سارے آئے کہ ہاں جی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ابھی آپ کو سیکٹریٹ دے دیا ہے۔ سیکٹریٹ کی بھی ہم اگر بات کریں تو اس طریقے سے ہمیں تو کوئی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ نہیں نظر آتی۔ اچھا سم ٹائم ہوتا ہے کہ اچھا وہ ان سے جب بھی بات سیکٹریز جو یہاں پر ہیں تعینات کیے گئے ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اوپر لاہور سے بات کرنی پڑے گی، تو ابھی تو ہمارے بہت سارے اختیارات ہی لاہور کے پاس ہی ہیں، تو جب تک لاہور سے ہم یہاں پر ٹرانسفر نہیں ہوتے کہ یہاں ہماری تمام چیزیں یہیں پر ہمیں اس کا حل ملے تو یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ زیر بحث رہیں گی۔ بالکل ایسے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح لاری اڈوں کی بات کر رہے تھے کیونکہ مہنگائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کرایوں میں بھی کوئی کمی دکھائی دی ہے یا وہیں کے وہیں برقرار ہیں، لوگوں کے لیے وہی مشکلات ہیں؟ دیکھیں نہیں فرق پڑا ہے، 40 روپے نیچے آنا پیٹرول کا اور پھر ڈیزل کا 8 سے 10-12 روپے نیچے آنا، تو اس سے ڈیفینیٹلی افیکٹ جو ہے وہ کرائے ہوئے تقریباً 10% کرائے جو ہیں کم کر دیے گئے ہیں۔ لاری اڈے کے میں
सिस्टम की बात कर रहा था कि लारी अड्डे के अंदर जनरल बस स्टैंड गवर्नमेंट ने लाखों रुपए लगाकर उसको एक तामीर कराया। गवर्नमेंट का मकसद था कि तमाम जो गिरदो नवाह के अंदर छोटे छोटे अड्डे मौजूद हैं, इनको हम एक अपना प्लेटफार्म दे रहे हैं, आप तमाम लोग आकर यहाँ बैठिए और इसके अंदर से चलाइए, जो गवर्नमेंट का एक जनरल बस स्टैंड का रूल है। लेकिन हुआ ये कि कोई भी बंदा अंदर आने को तैयार नहीं है। आप देखते हैं कि अगर आप लारी अड्डे की साइड पर मूव करें तो लोग वहीं पे ही गाड़ियों को रोक के सवारियों को बिठा रहे हैं, जिससे आपकी ट्रैफिक पूरी तरीके से डैमेज हो रही है। इसी तरीके से आपका सिस्टम सारा स्लो हो रहा है, वहाँ से रोड पे गुजरते हुए आपको मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ता है। और अगर उस लाइन की मैं बात करता चलूँ जिसमें सिल्क लाइन है, गुजर ट्रैवल है, अल मदीना है और बाकी 2-3 नाम जो हैं वो सारे शामिल हैं, तो ये तमाम लोगों का कहना है कि हमारे पास डी क्लास लाइसेंस मौजूद है। अगर डोमेन और राइट्स की बात करते चलें हम, तो जनरल बस स्टैंड की हदूद से 3 किलोमीटर के अंदर तो आपको इशू हो ही नहीं सकता डी क्लास का कोई भी लाइसेंस। तो अगर वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको जारी कर दिए, तो वो ज़ाहिरी बात है किसी न किसी ज़ुमरे में तो किसी न किसी मफाद के तहत तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जारी हुई होंगी। उस वक्त पॉलिटिकल एफिलिएशन का लेवल क्या था, अब लेवल और है, चीज़ें जो हैं वो स्मूथली हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। अब गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ अपने सिविल डिफेंस के लोग, पुलिस के लोग भारी नफरी के साथ तमाम लोगों के स्टैंड्स को सील करके इन सबको जनरल बस स्टैंड के अंदर भेज दिया, आप यहाँ पे नहीं। और सारा कोर्ट जो है वो कोर्ट में चला गया, स्टे हो गया तमाम चीज़ें, लेकिन अभी तक वो लोग जो है वो बाहर के बाहर मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। अब देखना ये है कि जो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को 10 से 15 से 20 साल बाद होश आके ख्याल आता है कि ये क्या हो गया, जब इशूज चीज़ें की जा रही होती हैं तो उस वक्त वो स्ट्रेटजी कहाँ होती है, उस वक्त किसके क्या मफाद होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो ये डिसीजन लेने पे या देने पे मजबूर जो है वो हो रहा होता है। बाद में दूसरा अफसर कहते हैं ये तो राइट ही नहीं है, ये किसने आपको दे दिया। तो तमाम सिगमेंट को सेट होने की ज़रूरत है और अफसरान को भी ठीक होने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जब तक पैसे के नहीं लगते फाइलों के नीचे तो फाइलें नहीं चलती है गवर्नमेंट का। वसीम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिया 10 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम शबीर साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं जी सलीमुर रहमान मेयो साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जी मेयो कौमी यकजहती कौंसिल पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम थोड़ी एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये प्रोफेसर हैं, तो हम तालीमी निज़ाम जो हमारा चल रहा है इस टाइम, उसको बेहतर करने के लिए उसके मेयार के हवाले से भी बात करेंगे। और सर साथ ही जो है मेयो साहब से हम बात करेंगे इस टाइम जो इनकी तंजीम है वो किस तरह काम कर रही है, उनका क्या किरदार है। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपसे जानेंगे आपकी जो जर्नी रही उस हवाले से बताइएगा सबसे पहले। बेसिकली मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के एक देहात से है, लेकिन बहुत अरसा पहले फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। वालिद साहब मेरे मजदूरी करते थे, मैंने उनके साथ भी काम किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और उस हवाले से मेरा मतलब मैट्रिक भी मेरी यहीं से, कॉलेज की एमर्सन कॉलेज जो इस वक्त यूनिवर्सिटी बन चुके हैं उसमें मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया विद रोल ऑफ ऑनर मैस कम्युनिकेशन में। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैंने काम किया टूरिज़म में, फिर उसे छोड़कर फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एज ए लेक्चरर भर्ती हो गया और ये सफ़र चलता रहा। और फिर साथ ही मेरे उस्ताद थे डॉक्टर मसीन अली हिजाज़ी साहब, जो शोबा के सरबराह थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनके साथ काफ़ी अर्सा मेरा लिज़ाम रहा। बहुत अच्छे उस्ताद से, बहुत ही अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। और उनके साथ मैंने पीएचडी की, रजिस्ट्रेशन भी उनके साथ की, उनके साथ पीएचडी की। फिर इसी पीएचडी के हवाले से मुझे इंडिया भी जाना पड़ा। पीएचडी के हवाले से वो मुझे भेजना चाहते थे मास्को, लेकिन मास्को जब मैंने पता किया तो उस वक्त उसका टेम्परेचर -50 था। अच्छा, मैंने खुद ही छोड़ दिया। मैंने कहा जी मैं नहीं जाता। टेम्परेचर माइनस में, मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं जाता।
پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی میری ہو گئی 2001 میں. 2001 میں پی ایچ ڈی ہو گئی. پھر میرا ایک سلسلہ چل پڑا. میں مختلف ملکوں میں کانفرنسز میں سیمینارز میں جاتا رہا, اور یہ سارا خرچہ جو میرا ہے یہ میرا ایچ ٹی سی کرتا رہا. اچھا. فنڈنگ میری وہیں سے ہوتی رہی ہے. اور اسی دوران میں نے 2 حج اور 10 عمرے کی ہیں الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. پھر 2017 میں میری ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. میں وہاں بن گیا تھا 2010 میں چیئرمین اسلامی یونیورسٹی لاہور, پروفیسر بھی اور چیئرمین بھی. اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں سیٹ آئی تھی ذکر یونیورسٹی میں. بیسیکلی تعلق میں چونکہ میں یہاں بیسٹ تھا, میں نے کہا چلو یہاں اپلائی کرتے تھے, یہاں اپلائی کیا, لیکن اس دوران پھر نہیں ہونے دیا گیا مجھے. لیکن پھر میں نے کورٹ میں تھوڑا سا رجوع کیا. کورٹ کی ڈائریکشن پر انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور پھر مجھے انہوں نے رکھ لیا 2015 میں. یعنی 2010 کا اپلائی کیا ہوا, 2015 میں انہوں نے مجھے رکھ لیا. پھر 2017 میں جنوری 2017 میں میں یہاں سے واپس, کیونکہ میرا لین تھا, میں نے کہا یار زیادہ عرصہ میں نے وہاں گزارا, بہتر یہ ہے کہ میں وہیں جاؤں. صحیح. پھر یہاں سے میں اسلامی یونیورسٹی بہاورپور چلا گیا. وہاں اگست میں میری جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو پھر میری بات پہلے چل رہی تھی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور میں, انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. صحیح. پھر وہاں میں نے 3 سال سرو کیا. اس کے بعد یو سی پی والوں نے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور والا نے مجھے اپروچ کیا. پھر میں ان کے پاس چلا گیا. تو 3 سال وہاں 3 سال وہاں. اس کے بعد میں چھوڑ کے واپس. اب میں اپنے ریسرچ آرٹیکل یا اپنی بایوگرافی کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں. باقی کوئی وہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں تقریباً پاکستان کے تمام جامعات میں ایز اے ایکسپرٹ, ایز اے مطلب پی ایچ ڈی وائوا, بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر بھی ہوں. صحیح. تو یہ میرا سفر ہے. اور اس وقت تک یہ سفر آپ کا ماشاءاللہ بہترین ہے. اور اس وقت تک میں کوئی 30 ملکوں میں جا چکا ہوں. 30 countries I have visited for the conferences, for the seminar, for so and so. صحیح. چلے آپ جو 30 ملکوں میں گئے ہیں وہ آپ کا سفر بھی جانیں گے, آپ کا ایکسپیرینس بھی جانیں گے. اور یہاں کے حوالے سے پوسٹ ڈاک میری ہے سرے یونیورسٹی یو کے سے. اچھا ماشاءاللہ. 2008 میں گیا تھا, 9 میں واپس آیا تھا. اچھا چلیں مزید بھی آپ سے جانیں گے. میو صاحب سے جانتے ہیں, صاحب آپ کی تنظیم جو آپ چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے نا, یہ کس طرح کام کر رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا, میں حاضر ہوا. میو قومی یکجہتی کونسل جو ہے وہ ہماری برادری کی آرگنائزیشن ہے, لیکن یہ قومی سطح پر قومی ایشوز پر کام کر رہی ہے. صحیح. ہماری برادری کی جو پورے پاکستان میں جو آبادی کے لحاظ سے ہے وہ 3 کروڑ سے زائد ہے, اور اس کی نمائندہ تنظیم ہے یہ. سب سے پہلے جو ہماری تنظیم نے کام کیا, جو حالیہ گزشتہ سیلاب تھا, اس میں ہمارے جو مرکزی چیئرمین ہیں الحاج چودھری غلام رسول میو صاحب کراچی سے, ان کی سربراہی میں جو ہے وہ کام کیا گیا. اور خیبر ٹو کراچی جو ہے انہوں نے راشن, خیمے, مچھردانیاں, ادویات, اور ایون دین میرپور خاص میں انہوں نے کوئی 15 سے زائد لوگوں کے جن کے گھر بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے, ان کو نئے گھر بھی بنا کر دیے. اور بہت زیادہ مطلب پیسے تو ہر کوئی دے دیتا ہے, لیکن کام کرنا جو ہے نا وہ ہے کہ جہاں دور دراز علاقوں میں اندرون سندھ جا کے انہوں نے, یہاں راجن پور میں بھی وہ خود آئے اور انہوں نے وہاں مطلب لوگوں کو جو ان کی ضروریات زندگی تھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور جہاں وہ نہیں جا پا رہے تھے وہاں انہوں نے ٹیلی فون نمبرز پر ان کے جو ایزی کیش کا جو ہے اس میں انہوں نے ان کو پیسے ٹرانسفر کیے. تو یہ ہماری تنظیم کا پہلا کارنامہ تھا جو سیلاب کے دوران کیا. اس کے بعد ہم نے سود کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا, اور اس سود کے خاتمے کے لیے جو آگاہی مہم ہے اس کا آغاز بھی ہم نے ملتان سے کیا, اور اس میں ہماری خاتمہ سود کانفرنس پہلی ملتان میں ہوئی.
اس سے پہلے کراچی میں بھی اجتماعات ہوئے، پھر ابھی دوسری جو خاتمہ سود کانفرنس ہے لاہور پریس کلب میں منعقد کی گئی، اور اب نومبر کے لاسٹ میں ہمارا یہ پروگرام ہے، یا دسمبر کے پہلے ویک میں ہم اسلام آباد میں خاتمہ سود کے حوالے سے آگاہی مہم کے حوالے سے کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ اور ہم نے اس کے علاوہ راجن پور، شجاع آباد، بھاولپور، میاں چنو، رنیالہ خورد، پیر محل اور قصور، ان علاقوں میں بھی ہم نے ڈور ٹو ڈور بھی مطلب تاجروں کو، لوگوں کو آگاہی مہم کے حوالے سے پیمفلیٹس وغیرہ دیے ہیں، ان کو زبانی بھی مخاطب کر کے بتایا ہے کہ خاتمہ سود جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی ناراضگی ہے، اور یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ وہاں ہمیں سوال ہوا کہ جی یہ تو پورا ملک ہی، جو اسٹیٹ ہے، سارا سسٹم ہی سود پر چل رہا ہے۔ میں نے کہا جی ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا، اور ہم جس حد تک اسے دور جا سکتے ہیں، مثلا ہم ایزی یہ جو ایڈوانس لیتے ہیں ٹیلی فون پر، ایزی لون ہم لے لیتے ہیں فوری طور پر، اس پر جو سر چارج یا جو وہ اس میں چارج کر رہے ہیں وہ بھی سود ہے۔ اسی طرح ہم بلنگ جو ہے، یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ ہم جمع نہیں کرواتے، اور کوئی لاپرواہی بھی ہو جاتی ہے کبھی، سم ٹائم ڈیٹ جو ہے اس میں بھی وہ جو سرچارج لیا جا رہا ہے وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ وہ جتنا اس سے بچ سکتے ہیں اس سے بچیں، اور اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور ان کے لیے بھی آخرت کا سماج جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہماری مزید موومنٹ جاری ہے۔ مطلب آپ سود سے پاک جو ہے وہ اس پہ آپ جی بالکل، سود مزید بھی ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ نادر مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نادر سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اگر آپ کو ملتان شہر کے موسم کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں تو ملتان شہر کا موسم جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے دھند اور سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج بھی جو ہے ملتان شہر میں جو ہے سموگ کا راج برقرار ہے، اور اس وقت ہوا کافی آلودہ ہو چکی ہے، اور جو حد نگاہ ہے وہ بھی 800 میٹر تک رہ گیا ہے۔ سموگ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے سانس لینے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہے ملتان شہر میں موسم ایسے ہی رہے گا، خشک اور آلودہ رہے گا، اور جو سموگ ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر ہوا میں نمی کا تناسب کی بات کریں تو ہوا میں کچھ نمی تو ہے، لیکن جو فضا ہے کافی آلودہ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں جو ہے بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ اس وقت مجھے بھی فضا میں جو ہے کافی زیادہ ڈسٹ اور جو ہے آلودگی محسوس ہو رہی ہے، اور سانس لینا بڑا محال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ سموگ جو ہے اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، اور محکمہ جو صحت ہے اس نے بھی اس حوالے سے حفاظتی اقدامات بھی بتا دی ہیں، اور شہریوں کو یہ بھی کہا ہے کہ خاص طور پہ دن اور رات کے اوقات میں جو بچے اور بزرگ ہیں وہ ذرا باہر نہ نکلیں، کیونکہ فضا کافی آلودہ ہو چکی ہے، اور اس فضا کے سانس لینے کے جو ہے مراحل میں کافی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر باہر نکلیں بھی صحیح تو ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات نے بھی ہائی الرٹ جاری کی ہے کہ ملتان شہر کو آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی جو فضا ہے اس میں کافی آلودگی اور ڈسٹ ہے، جو کہ شہریوں کے لیے بڑا نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تو چل رہی ہیں، اور سورج بھی جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن وہ جو فضا میں آلودگی ہے وہ کئی دنوں سے جو ہے محسوس کی جا رہی ہے۔ سردیوں کی آمد آتے ہی فضا میں سموگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کی جو دھند ہے اس کی بھی جو ہے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی الال صبح جو ہے کافی دھند تھی، روڈ پر ٹریفک جو ہے اس وجہ سے کافی اس کی روانی بھی بڑی متاثرہ ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ٹریفک کا نظام بھی سموگ اور دھند کی وجہ سے کافی متاثر ہو رہا تھا۔ محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ شہریوں کے لیے ملتان کا جو موسم ہے کافی آلودہ ترین ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشین گوئی کی ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں بارش کا امکان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ فضا جو آلودگی اور جو اس میں ڈسٹ موجود ہے اس کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی واقع ہے، اور موسم جو ہے مزید سردی کی طرف بڑھنے لگے گا۔ جی بہت شکریہ نادر مظہر آپ کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ سر جس طرح آپ باہر کے ممالک میں گئے اور وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے ظاہر سی بات ہے، اور یہاں ہمارے جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کس طرح اس فرق کو دیکھتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں ہماری چیزوں کو بڑی بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور جو یہاں ہمارے بچوں کے لیے مسائل ہیں وہاں ڈفرینٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے اور وہاں کے باہر کے
تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فرق ہے. مثلا میں نے یہ دیکھا کہ وہاں ٹیچر جو ہے نا، جو پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک، ان کو سب سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے. ٹیچرز کو بہیو کرنا ہے نا، کس طرح ہم کہ آپ نے کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے، کس انداز میں ان کو پڑھانا ہے. یعنی یہ سب سے بنیادی جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے. اور اس میں ہمیشہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جب بھی بات کرنی، آپ نے اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرنی ہے. آپ نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کرنا. یہ چیزیں میں نے یہاں کے اس چیز کو جب دیکھا تھا، یہاں ہمارا لٹ بردار، ڈنڈا بردار جو ہے نا، ہمارا یہ ٹیچنگ سٹاف جو ہے نا، خاص طور پر پرائمری کے حوالے سے دیکھتا ہوں، نرسری ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سخت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ کے 50%. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا جس کے کلاس فیلوز اس کی مطلب ایک اگر پہنچ گیا ہے 20ویں 22ویں گریڈ تک، تو اس کا کوئی کلاس فیلو بھی اس کے ساتھ وہاں تک پہنچا ہو. اس کی بنیادی وجہ جو وہ یہی ہے کہ آپ کا ٹیچنگ کا جو سٹاف ہے وہ بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا. صحیح ڈیل نہیں کر سکتا. اچھا، وہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ بچوں کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ گھر میں کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کو ماحول نہیں صحیح طریقے سے کہ بچے کی صحیح تربیت ہو سکے، جو ہمارے ہاں تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. اس میں والدین کا بھی بہت بڑا قصور ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کے سامنے لڑیں نہیں، بچوں کے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے ان کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں. اور جب بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ، مثلا جب آپ مل بیٹھ کر فیملی ممبر مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو والدین کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے باآواز بلند جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. جب وہ نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب انہیں بتانا، مطلب ان کے بچے تو وہی فالو کریں گے نا جو وہ دیکھیں گے آپ کو، جو ان کے والدین کر رہے ہیں. یعنی یہ بنیادی طور پر میں نے اس چیز کو بھی محسوس کیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پر جو ریسرچ اورینٹیشن ہے وہ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں نہیں ہے. وہاں باہر میں نے دیکھا ہے، وہاں وہ اگر انہیں کسی چیز کی تشنگی ہے ریسرچ کے حوالے سے، تو وہ باقاعدہ طور پر کوئی ہیزیٹیشن کے بغیر جا کر اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ریسرچ یہ ساری چیزیں انہیں وہ سمجھانی پڑتی ہیں. اب یہاں ایک کلچر میں یقین جانے آئندہ آنے والے وقت کے حوالے سے میں بڑا خوفزدہ ہوں، کیونکہ یہاں مختلف میٹرک پاس لڑکے جو ہیں نا، جو مطلب ٹائپ کرنا جانتے ہیں، انہیں لوگوں نے ہائر کر کے سینٹر بنا دیا، ریسرچ سینٹر. اچھا، اس میں ایم فل پی ایچ ڈی کے جتنے بھی تھیسز ہیں، یہ آرٹیکل جو ہے نا، پیسے دو ان سے کام کرو. مطلب کہ لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے انہیں پیسے دو اور ان سے وہ اپنے مطلوبہ چیزیں لے کر آپ اسے کر لیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے. وہاں اسٹوڈنٹ کا از خود سے سارا کام خود کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے، اور یہ چیز کو مطلب ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارا چونکہ ملک 47 سے لے کر اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے، جس کی بنیاد پر یہاں یہ چیزیں ابھی تک کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی قسم کی پازیٹیو مثبت تبدیلی جو ہے نا وہ آ سکے. وہ ابھی تک نہیں آئی، اور یہ آنی چاہیے. دوسرا سب سے بڑا ایجوکیشن کے حوالے سے میں جو بات کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ آپ نے جب سے، مطلب پاکستان میں بات کروں، جب سے آپ نے بی ایس انڈر گریجویٹ کا یونیورسٹی میں وہ کیا ہے، اس میں ریسرچ بالکل ختم ہو کر ہے. سر، اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی اچھی ڈسکشن جاری ہے آپ کے پروگرام میں. جی. تو میرا شدید دوست آپ سے کوشچن ہے کہ ہم ریسرچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، اسپیشلی جنوبی پنجاب میں جو یونیورسٹیز نئی بھی بنی ہیں، ان کے کیمپسز بھی بنے ہیں، وہاں پر بی ایس پروگرام اور ایم فل پروگرام تو شروع کر دیے گئے، لیکن وہاں تو نہ تو پراپر فیکلٹی ہوتی ہے اور نہ ہی پراپر ریسرچ کے حوالے سے ورکنگ ہوتی ہے. پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ڈگریز لے کے جا رہے ہیں وہ باہر ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی جاب ملتی ہے نہ کوئی پریکٹیکل وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کا پھر کس طرح سے ایسی پالیسی بنائی جائے کہ اگر اسٹوڈنٹ ڈگری لے کے جا رہا ہے تو ان میں اتنا دم بھی ہو کہ وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم اسی پہ ہی بات کر رہے تھے. جی ہاں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا، لیکن اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں آپ کے ٹیچرز کے حوالے سے یا ایسے مطلب ہے کہ پڑھے لکھے افراد کی کمی نہیں ہے.
جن کا ایک تھنک ٹینک بنایا جانا چاہیے اور وہ اس کے اوپر ایک کام کرنا چاہیے. جب وہ کام کریں گے تو پھر اس وقت کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے گا. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر کی یونیورسٹیز کا وزٹ کریں. مطلب ان جو لوگ جن لوگوں کو آپ نے تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے ان کو باہر کی یونیورسٹیز کا باہر کے مطلب کلچر سے انہیں تھوڑا سا انٹروڈیوس کرانا چاہیے. جب وہ وہاں جائیں گے تو پھر اس چیز کو دیکھ کر یہاں آ کے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو بہت سی چیزیں آپ کی ڈگ آؤٹ ہو جائیں گی. اچھا لیکن سر وہ بی ایس والا جس طرح بھی سر ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر ریسرچ کا کام ختم ہو گیا ہے, یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا اس طریقے سے نہیں ہے. ہماری چیزیں واقعی ریسرچ پہ جو ہمارے پاکستان میں کام ہونا چاہیے تھا یا ہماری یونیورسٹیز کو ہماری کالجز کو پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. وہ بات ہی ہے. میں اکثر بہت سے یونیورسٹیز میں ایز اے ایکسپرٹ سلیکشن بورڈ میں جاتا ہوں. میرا بنیادی سوال جو کینڈیڈیٹ ان سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سرچ اینڈ ریسرچ. انہیں یہی نہیں پتا. جب وہ ایم فل کیے ہوئے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ان لوگوں کو نہیں پتا تو عام اسٹوڈنٹ تو پھر ماشاءاللہ بہت دور کی بات ہے. تو یہ چیزیں باقاعدہ ان چیزوں کو ریسرچ دینی چاہیے جنہیں باقاعدہ ریسرچ آتی ہے. میں نے الحمدللہ میں اس وقت 130 ریسرچ آرٹیکل پروڈیوس کر چکا ہوں نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک. وائی سے لے کر ڈبلیو کیٹیگریز تک میرے اس میں شامل ہیں. اور میں جب بھی باہر گیا ہوں تو میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ وہاں وہ ریسرچ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. جب فوکس کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو آتا ہے. یہاں ایک چیز کو نہیں کیا جاتا. مثلا امریکہ ہم سے کیوں آگے ہے, نیوزی لینڈ ہم سے کیوں آگے, آسٹریلیا کیوں آگے, انگلینڈ کیوں آگے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ریسرچ کو بیسک چیز سمجھ کر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہاں یہ چیز نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ بچوں کے اوپر فل پریشر ہوتا ہے نا کہ بس اچھے مارکس لینے ہیں, آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کی چاہے اس پہ آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا لیکن آپ کے پاس یہ تمام نہیں. آپ کے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر سال ڈگری کا اسکوپ جو ہے نا وہ مختلف زاویوں میں تبدیل ہوتا جاتا ہے. مثلا اس سال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم بی اے کا ہے, اگلا سال جو ہے گا وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے, اس سے اگلا سال جو ہے نا میس کمیونیکیشن کا ہو سکتا ہے, اس سے اگلا سال سوشل سائنسز میں کسی ایک سبجیکٹ کا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انتہا سے زیادہ نقصان دے رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے, ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پر شعور دینا چاہیے کہ سرچ اور ریسرچ میں فرق کیا ہے. اور مجھے تو مطلب بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ سے جب پوچھا جاتا ہے انہیں پڑھا مطلب سب چیز سمجھا کر بھی ان سے ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو انہیں ڈیفینیشن نہیں آتی. اب یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. یہ جو آپ نے مطلب بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آپ نے موبائل پکڑا دیے نا یہ سب سے بڑا نقصان دے. اس چیز کو اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے جس کی بنا ہم خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں اور یہ چیزیں یہی ثابت ہوتی. بالکل ایسی یہ سر اس پہ مزید بھی ان سے جانیں گے, مزید بات ہوگی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سلیم صاحب جس طرح آپ اس تنظیم کو لے کر چاہ رہے ہیں جو آپ کا ایک مقصد ہے کہ سود سے پاک کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے. تو آپ کو کس حد تک کامیابی ملی ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, لوگوں میں کتنی اویئرنیس آئی ہے اس کو لے کر؟ اس میں جی ہمیں بہت پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور بے شمار لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون کر کے بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ آگاہی مہم ہے. دیکھیے ہم جو ہے وہ خاتمے کے لیے آگاہی مہم کر رہے ہیں. اس کے بعد یہی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائے. شریعت کورٹ نے اور سپریم کورٹس نے بھی فیصلے دیے ہوئے ہیں جس کے خلاف گورنمنٹ نے اپیل کی ہے, سپریم کورٹ میں اس وقت ہے. تو اگر یہ اس کورٹ سے اپیل کو جو انہوں نے اس کے خلاف فیصلے کے خلاف کی ہے اگر یہ واپس لے لیتے ہیں تو یہ سارا نظام ہی جو ہے نا غیر سودی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ابھی تک نہ حکومت تیار ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس پر چل رہے ہیں. اور ان فیصلوں کے بعد ایک چیز جو سامنے آئی ہے, تمام بینکس نے غیر سودی اکاؤنٹس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور اس میں وہ کر رہے ہیں, اس میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بھی. غیر سودی بھی ہے, سود والا بھی ہے. صحیح. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آگاہی مہم سے لوگوں کو معلومات ملیں گی اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور ہمیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا.
ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں تاکہ وہ سود سے دور رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جو سخت ناپسند ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ہمیں جنت سے دور لے جائے گا، اللہ کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سود سے دور رہنا چاہیے۔ جی اچھا، تاجروں کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے، تاجروں کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ تاجروں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے مختلف انجمن تاجران سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو آگاہی کے حوالے سے ریکویسٹ کی ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ مختلف جو بازار ہیں ان میں ہمارے ساتھ گئے ہیں، اس میں الحاج غلام رسول میو صاحب، طاہر اسماعیل میو صاحب جو ہمارے عہدیدار ہیں، عبدالعزیز میو صاحب، یہ ہمارے ساتھ وزٹ کرتے رہے ہیں، اس میں لاہور میں بھی ہم نے وزٹ کیے ہیں، ملتان میں بھی کیے ہیں، راجہ رام اور شجاع آباد میں بھی ہم نے بازار وزٹ کیے ہیں، اور لوگوں کو آگاہی دی ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کے قرض چھوٹے موٹے تھے ان کو ہم نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے کہ وہ تاکہ سود سے نکل سکیں اور اس کا ازالہ کر سکیں۔ جو ہماری بساط کے مطابق جو تھے وہ بھی ہم نے کیا ہے، اور مزید بھی ہم انشاءاللہ تعالی کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دسمبر کے پہلے ویک میں یہ انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد جہاں لوگوں کو آگاہی دینا ہے وہاں اداروں سے ریکویسٹ کرنا بھی ہے کہ پلیز مہربانی فرمائیں، جب ایک ملک اسلام کے نام پر بنا اور اللہ کی رضا کے لیے جو اس میں احکامات ہیں قرآن پاک میں، اس میں سب مکمل نظام حیات دیا ہوا ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، نہ کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کے ہم مقروض ہو کر آج جو ہماری پوزیشن ہے فلسطین میں اس وقت دیکھیں کہ مسلمانوں پر کس طرح سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچے، خواتین، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے صرف اس لیے کہ ہم ان کے مقروض بھی ہیں اور محکوم بھی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سودی نظام سے نکلنا ہوگا، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمارا جو نظام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا اور جو لوگوں نے اپنا لیا، انہیں ہمیں اپنے نظام کی طرف ہمیں اپنے آپ کو واپس لانا ہوگا، تاکہ ہمارا ملک جو ہے اور ہمارے ملک کے عوام جو ہے وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی اور یہ جو قرض ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ انسان کو جلاتے رہنا چاہیے، مطلب آپ اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پوری کر دیں گے، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی جو آپ دیا جلائیں گے وہ کام ضرور آئے گا۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نصاب میں کس چیز کی کمی ہے جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، تعلیمی معیار کو بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کے کورسز جو ہے نا بہت پرانے ہیں، آپ کو اپ ڈیٹ ہونے کے لیے دوسرے ملکوں کے کورسز کو لینا چاہیے، اس سے مطلب ڈیولپ کنٹریز کے ان کے کورسز کو لے کر آپ کو ہر 6 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد آپ اپنے کورسز میں تبدیلی کریں۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو پہلے میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو یہاں سب سے پہلے جو پرائیویٹ ادارے بنا دیے گئے ہیں بہت سارے اب، کیونکہ ایک تو سمجھ لیں نا کمائی کا ذریعہ بھی لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ بچوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مار نہیں، پیار، اچھا پیار بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ پرائیویٹ میں تو آپ بچوں کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، سختی بھی نہیں، تھوڑی سی بھی سختی نہیں کر سکتے، تو وہاں تربیت کا فقدان جو ہے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ پرائیویٹ سکولز اس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے کورسز میں جو ہے وہ رائٹ، لیکن اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس ٹیچر کو لیں جس کے پاس سرنٹ یا ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہو۔ ہمارے تو یہ ایف اے کر لیا ہے، نہیں وہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں اور نوکری نہیں ملتی نا وہ پھر اس وجہ سے ادھر چلو جی یہاں مل رہے چلو یہاں لے لیں، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے لیے کوئی ان کے لیے وہ نہیں ہے، وہ چاہے 3000 پہ رکھ لیں 4000 پہ رکھ لیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کام کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ چیز انتہا سے زیادہ آپ اپنی نسل کو بگاڑ رہے ہیں، سنوار نہیں رہے، بگاڑ رہے ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس لمحہ فکریہ سے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے نبرد آزما ہوں اور اپنے کورسز میں گاہے بگاہے تبدیلی کرتے رہنا چاہیے۔ جو ڈیولپ کنٹریز کا جو راز ہے وہ اسی میں ہے، ان کی ترقی کا راز جو ہے نا وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے سلیبس کا اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ اچھا، ہماری کوئی کالجز یونیورسٹیز کی بھی بکس میں بھی اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے، یہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ جو ہے نا یہ ہم کو لے ڈوب رہی ہے۔
ہمیں کسی صورت مطلب اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھنک ٹینک جو ہے نا ہمارا, اس کو باقاعدہ ایک مطلب ہے کہ اس کو بااختیار بنانا چاہیے اور انہیں باہر کے ملکوں کو وزٹ کرا کے یہاں کے اسے امپلیمنٹ کرانا چاہیے. ادروائز کوئی صورت نہیں. کیونکہ ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, ان کی شاید پرائرٹیز میں بھی یہ چیزیں شامل نہیں ہے نا. ان کا پیسہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے, اور کچھ نہیں ہے. مثلا آپ بیسک ایجوکیشن دیں گے, بیسک ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسے ایک انسان بنائیں, انسانیت کے حوالے سے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں. جب آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ تو پھر ایسے وہ ہوگا. اب آج میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آپ سندھ میں یا کسی بھی جگہ آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں, جیلوں کا سروے کر کے دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے لوگ, نوجوان نسل جو ہے نا, وہ مختلف مطلب ہے کہ ڈکیتیوں میں, مختلف نیگیٹیوٹیز میں, کرائم ہمارے جس طرح بڑھا ہے اس میں ہماری دیکھیں 100% ہماری جو ٹین ایجر بچے ہیں وہ شامل ہیں, وہ ہو رہے ہیں. ہاں, ابھی آپ ان کو دیکھیں, چاہے وہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں چوری ڈکیتی میں بھی ہیں, پھر قتل کے واقعات میں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بیرا روی بہت زیادہ اس میں یہ چیزیں جو ہے, منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کتنا پکڑیں گے آپ, کتنا لوگوں کو وہ کریں گے, کتنا لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے. بات یہ ہے کہ آپ اس کی اس جڑ کو کیوں نہیں ختم کرتے جو اس میں پیدا ہو رہی ہے. مثلا آپ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں پچھلے 10 سالوں کے دوران کتنی ملازمتوں کے اشتہار ہیں؟ نہیں ہے. کتنے انہوں نے لوگوں کو اس چیز کو وہ کیا؟ نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ نقصان دے رہی ہیں, یہ ہماری نسل کو تباہ برباد کر رہی ہیں. اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی, اور ہمارے جو پڑھے لکھے تو طبقہ ہے ان کو بھی اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے. اور والدین کو خاص طور پر والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا بچہ کر کے رہے. رات کے 9-10 بج گئے ہیں, وہ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں, چاہ کے چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ سو رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں. صحیح, مطلب اس چیز کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے. یہ جو ہے نا یہ انتہا سے زیادہ لمحہ فکری ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ابھی سوشل میڈیا آیا ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس طرح جدید ٹیکنالوجی آئی ہے, چیزیں اب ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی پہ ان کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, اور کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ کے والدین کی تربیت ہے, آپ کے ٹیچرز کی تربیت ہے کہ وہ آپ کو کس گائیڈ لائن پر لے کے جا رہے ہیں. آپ ان سے سختی سے حوالے سے, اکیڈمی کے حوالے سے تو آپ کو سختی کرنی چاہیے, آپ کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن میں جب بیکن ہاؤس میں تھا, میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس چیز کو دیکھ کر کہ وہاں باہر بیٹھے لڑکا اور لڑکی سگریٹ پی رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایون کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہاں شراب کی بوتلیں بھی لے کر آتے ہیں, اسٹوڈنٹ پی رہے. میں نے ایک دفعہ اپنے بڑے مطلب ہائی فائی ڈین سے بھی اور وی سی سے بھی بات کی, میں نے کہا یہ کہنا یہ لیو اٹ, یہ ہمارا منصب نہیں ہے, ہمارا مقصد آپ کا اسکول کلاس میں پڑھانا ہے. آپ اس چیز کو صرف نہیں دیکھیں گے تو یہ ہمارا کمرشل ادارہ ہے. اگر یہ چیز کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو نہیں لے رہے, ہم اس کی طرف اسٹوڈنٹ کی طرف نہیں جا رہے. ہمیں یہ چیز چھوڑ دیں, ہم نے صرف اپنا پیسہ کمانا ہے. ان کا جواب میں سن کے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ان کے اپنے یہ ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس وجہ سے میں نے بھی بات کی. اچھا, ہماری وہی نا ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ صرف اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا, پیسا کمانا بس. اچھا, پیسہ کمانا ہے تو ہم نے بچوں کی تربیت تو آپ کو آپ نے بالکل آپ نے بچوں کو سائڈ پہ کر دیا ہے, فوکس ہی نہیں کیا. اچھا, کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے کن ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں تو وہ ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے. ہم نے ان کی تربیت کو آپ یہ دیکھ ہی نہیں ہم اپنے معاشرے کو, ہمارا یہ فوکس ہی نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے صرف اور صرف پیسہ کمانا, ٹو ارن دا منی. ہاؤ, ویئر, اس چیز کی طرف وہ نہیں ہے. کیسے کمانا ہے, کیوں کمانا ہے, اس چیز کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے. اچھا, جتنا آپ جو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو اس ٹائم یونیورسٹیز ہیں, جو آپ کی پرائیویٹ ادارے یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, اگر وہ ایک ہائی کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں تو واقعی وہ تو اس چیز کو میٹر ہی نہیں کرتے کہ اگر تھوڑا سا بھی کسی کے اگینسٹ آپ جائیں گے تو آپ خود ہی اس چکر میں آ جائیں گے, آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا. وہ فارغ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا مہینہ آپ کا فارغ ہے, نو یور سروس آر نو مور ریکوائرڈ. وہ ٹیبل پہ لکھا ہو تو بس ٹھیک ہے جی جاؤ آپ. مطلب اس وقت تو یہ آپ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آگے, اگر ہم یہی چیزیں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مستقبل آپ کا اس وقت تک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تاریخ ہے. روشن اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آج سے آپ اپنا کام شروع کر دیں, پازیٹیوٹی کے حوالے سے, آپ سلیبس کے حوالے سے, اور اسٹوڈنٹس کو
لائکنگ ڈس لائکنگ کے حوالے سے نہیں، آپ سب کو ایک ہی ریشو کے حوالے سے ایک ہی نظر سے دیکھیں، اور اس کے بعد ہی آپ کہیں میرے بہت سے اسٹوڈنٹ آپ کے میڈیا ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں، مثلا یہ رضا ملک جو ہے یہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، بھاولپور کا پڑھا ہوا ہے، صحیح. اسی طرح اور بہت سے اسٹوڈنٹ، محسن ہے وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اچھا. اسی طرح اور بہت سے، ایک یہاں آپ کے یہاں یہ رہ کر گئی ہے، وہ اس وقت ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ رہی ہے بھاولپور کی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اچھا. ہاں وہ بھی میری سمیرا وہ بھی میری اسٹوڈنٹ رہی ہے. ایسے بہت سے، مطلب اس وقت کا جو دنیا کا بیورو چیف ہے اس کا اسلام آباد کا عدیل وڑیچ وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ نیازی آپ کا یہاں جو ہے یہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے. اس طرح بہت سے اسٹوڈنٹ، ابھی مجھے 2-3 اور بھی ملے ہیں، مطلب مجھے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ملتے ہیں جنہیں میں جانتا بھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم آپ کے اسٹوڈنٹ رہے. ٹھیک ہے جی رہے ہیں. ابھی ایک لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی سر آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا شکل دیکھی لگتی ہے، کہتی میں آپ کے اسٹوڈنٹ. میں کہا اچھا چلو ہوگا. تو ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ، ظاہر سی بات ہے ٹیچر جب ان کا پڑھانے کا میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس وقت BBC لندن میں بھی کام کر رہا ہے، فیضان عارف بھاولپور کا ہے. صحیح. میرے 3 اسٹوڈنٹ امریکن یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، میرے 2-3 اسٹوڈنٹ کینیڈا میں پڑھا رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی پڑھا رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ ٹیچر کے لیے بڑی خوشی کی اور فخر کی بھی بات ہوتی ہے جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے مقام پر دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ ایک تو بات کر رہے ہیں نا کہ ایزی لوڈ اور جو بل کے حوالے سے بھی، اور دیگر آپ کی اور کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے آپ اوپر کام کر رہے ہیں؟ ہماری جو مین اب اس وقت جو کیمپین ہے وہ تو پچھلا جو سیلاب تھا اس کے بعد جو کیمپین ہے وہ یہ سود کی آگاہی مہم کی ہے، لیکن ہم اس میں اس سے آگے چل کر جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ قرض حسنہ کی اسکیم لے کر آئیں. اچھا. تاکہ ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر کوئی ایسے قرض حسنہ دے سکیں جس سے وہ اپنا کوئی روزگار کر سکیں اور بے روزگاری میں بھی خاتمے کا سبب بنے، اور جو ہے یہ جو جرائم کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہم اس کا کوئی سدباب کر سکیں، کیونکہ جب بے روزگاری ہوتی ہے اور بے روزگار نوجوان جو ہے وہ پھر بے روی کا شکار ہوتے ہیں اور جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کا مستقبل تباہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہماری پروگرام میں شامل ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ قرض حسنہ کی اسکیم جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کے لیے لے کر آئیں گے. اور اس میں جو آگاہی مہم ہے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. ہمیں لوگوں نے کہا جی ہمارے چیئرمین ہیں جو راج غلام رسول میو صاحب اور جنرل سیکرٹری ہمارے طاہر اسماعیل میو صاحب میں وزٹ پہ تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تسی یہ کتنے پی گئے ہو، یہ سارے تو لوگ سوٹتے کام کرتے پہ. اچھا کیونکہ آپ جب بھی اچھا کام کوئی صحیح راستہ چنتے ہیں نا تو اس میں مشکلات تو آپ کو بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بے شک مشکل کام ہے لیکن مشکل کام کے لیے ہمیں اللہ کا حکم ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. اور اس پر پھر یہ کہ جہاں ہم نے لوگوں نے سوالات کیے وہاں لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم نے آپ کی وزٹ کے بعد جو ہے وہ ہم نے سود سے اپنے جو اکاؤنٹس تھے غیر سودی کروائے ہیں، ہم نے جو ہے ایزی روڈ لینا بند کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں شامل ہیں. آگے اس کے علاوہ بھی اب ہمارے جو بھی قومی ایشوز ہوں گے اس پر ہم آواز بھی بلند کریں گے. اس میں جیسے اب فلسطین کا تھا ہمارا، کراچی میں بھی، ملتان میں بھی، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، آپ ہر شہر میں جا کر تمام شہروں میں ہماری آرگنائزیشن موجود ہے. وہ ہم نے صرف ان کو ہدایات جاری کرنی ہوتی ہیں. انہوں نے وہاں پر فلسطین کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں. ورنہ تو ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ وہاں قومی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر جو ہے نا وہ آواز بلند کرے یا اس میں کوئی پارٹ پلے کرے. جو ہمارے حد تک ہمارا رول ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم نے جو مالی امداد کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس میں بھی اپنے احتیاط وغیرہ جمع کروائے ہیں. مطلب جو ہمارے بس میں ہے، حصے کی ذمہ داری ہے وہ آپ ہم نے کی. جی جی بنیادی طور پر میں یہ بات کروں گا، قرآن پاک میں جی واضح حکم ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والوں کو براہ راست جنگ اللہ سے. ہاں اللہ اور اس کے رسول جنگ ہے. بالکل براہ راست لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس حوالے سے لوگوں کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ جانی چاہیے
کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. مثلا ہم چھوٹے سے منافع کے لیے بھائی اتنا ہمیں دینا پڑے گا, ڈالتے ہیں لوگ, خودکشیاں کر لیتے ہیں, ان کے اثاثے بک جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگ اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتے نا, مسئلہ یہ ہے. اچھا کہیں جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ لوگ اس کام سے جو ہے وہ باز رہتے ہیں, اور جن کو نہیں ہوتا وہ اپنے اس کام کو, اچھا پھر اس میں برکت نہیں ہے, پھر کتنا ٹائم تباہی ہے, اور پھر آپ کتنا کسی سے آپ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو. مین چیز جو ہے نا, جب آپ نماز چھوڑ دیں گے, جب آپ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں گے, جب آپ اپنی جائیداد میں سے جو زکوٰۃ بچوں کا حصہ اور یہ چیزیں جب تک آپ نہیں دیں گے آپ خوشحال نہیں ہو سکتے. جتنے مرضی دولت میں ٹریلین ایئر بن جائیں کوئی فائدہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی آخری مسکن بنا لیا, جبکہ دنیا آخری مسکن نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا, اور اللہ نے ہمیں ہماری جزا اور سزا کے حوالے سے طے کرنا ہے کہ تم نے کدھر جانا ہے. اچھا یہی تو بات ہے سر, پھر ہم مسائلوں کا شکار رہتے ہیں نا, ہم پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اپنی پیدا کرتا ہے, اپنی پیدا کرتا ہے. ہاں وہاں پھر ہم کسی کو بلیم نہیں نہ کر سکتے, یا ہم کہیں جی یہ تمام چیزیں اپنی پیدا کر دیں گے, اور پھر انہی مسائلوں سے پھر ہم تبھی چھٹکارا لے سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. تو اپنا محاسبہ کرنا بھی تو بڑا ضروری ہے, اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے, اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بہت ضروری. بالکل ایسے یہ جب تک یہ نہیں کریں گے, اٹ از امپاسبل کہ آپ خوشحالی کی طرف آئیں. آپ باقاعدہ طور پر پریشانی سے چھٹکارا حاصل ناممکن نہیں ہے. اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح ادب کے ساتھ جو ہے آپ کا تعلق ہے, ہم اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کتاب پڑھنے سے بھی دور بھاگتے ہیں. ہم اپنی بات بھی کریں, ہم تو کہتے ہیں ٹائم بھی نہیں ہوتا, شاید ہم بکس کھولیں اور پھر پڑھیں. پھر موبائل ہمارے پاس ہے, پھر اس کے بھی آپ کی اس بات کا جواب میرا یہ ہے کہ میں جب اپنی یونیورسٹی کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن میں بیکن ہاؤس اور یو سی پی کے اسٹوڈنٹس کی بات جب میں وہاں لیکچر دیتا ہوں تو دیتا رہا ہوں, تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, سر آپ نے یہ کون سی کتاب سے لی ہے, آپ نے نوٹس تیار کیے ہوں گے وہ ہمیں دے دیں, اور سوال کون سے آنے یہ میں آپ بتا دوں بس. یعنی اس وقت صورتحال یہ, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, وہ سارا دن باہر بیٹھے ہوئے گپیں لگائیں گے. کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کتاب کو, لائبریری بھری پڑی ہیں کتابوں سے لیکن نہیں اٹھاتے, وہ نہیں لیتے. اچھا سر اب شاید لائبریری والا تو اب تو بڑا کم ہی لائبریری کی طرف جاتے نہیں ہیں, ایک گھومنے پھرنے کے لیے چلے جائیں, اچھا لائبریری کیسی بنی ہوئی ہے, اچھی بنی ہوئی ہے, خوبصورت بنی ہوئی ہے, بس گپ شپ کرنے کے لیے, باقی اور ان کا کوئی مقصد اسٹڈی کے حوالے سے نہیں. اسٹڈی کے حوالے سے تو نہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے. ہمیں ٹیچر حضرات کو چاہیے کہ اس کی طرف موٹیویٹ کرے اسٹوڈنٹس کو. اچھا وہی آپ والی بات, جس طرح اگر اسکول یا ادارے صرف یہی کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے صرف اپنے کام سے کام کرنا ہے, آپ نے جسٹ آنا ہے, لیکچر دینا ہے, اور آپ نے جسٹ چلے جانا ہے, تو پھر کس طریقے سے ہم چیزوں کو بہتری کی طرف میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے, پرائمری سے لے کر یونیورسٹی. آپ ایک کانسٹیبل کو جب آپ بھرتی کریں اس کے لیے تو ٹریننگ ہے, جس نے بنیاد بنانی ہے ٹیچر نے, اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اچھا کچھ سر ٹیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم اتنا کچھ پڑھ کے آ رہے ہیں ہمیں ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے. نہ ایسا کوئی, جب آپ باقاعدہ ٹریننگ سینٹر کھولیں گے تو ٹیچر جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جائیں گے, وہ شوق سے جائیں گے, اس چیز کو وہ لیں گے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ ٹیچر نہیں آتے, نہ ہی انہوں نے آنا ہے, تو یہ پھر آپ کی خام خیالی میں آپ رہ رہے ہیں. آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ٹریننگ سینٹر بنائیں گے اور اس میں لوگوں کو پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کے ٹیچرز کو باقاعدہ ٹریننگ دیں گے. دین نیٹیولی پاسبل کہ ہم آئندہ آنے والے چند سالوں میں تبدیلی لا سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں, جو اس ٹائم ہم بہت زیادہ ذہنی مسائل کا بھی شکار ہیں, بہت ساری کنفیوژن بھی ہے, ہمارا اس طریقے سے کریئر کاؤنسلنگ بھی ہماری نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ڈائریکشن نہیں پتہ ہوتی, ہم نے کس راہ پہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی فیوچر سیکیور ہو سکے گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. مثلا مجھے سر میں درد ہو رہا ہے نا, یا باڈی میں کہیں بھی پین ہو رہا ہے, میں نے جا کے پیناڈول کی گولی لے لینی ہے. مجھے یاد ہے میں یو کے میں تھا پوسٹ ڈاک کے دوران, تو میں نے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے اسے اپنے اس نے مجھے کچھ دوائیں میڈیسن دی. میں گیا, میں وہاں جا کے, اچھا وہاں میڈیکل سٹور سے آپ کو ایسی دوائی نہیں ملی جب تک کہ اس کی وہ نہ ہو, پریسکرپشن نہ ہو ڈاکٹر کی. میں جا کے دیا, میں نے کہا جی یہ مجھے چاہیے,
कहना रियली यू नीड इट? मैंने कहा यस, मैं इट इज़ ए प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर नहीं कहते उसे, मतलब उसने कहा जी अच्छा प्लीज़ कम आफ्टर 1.5 आवर। ओके, मैं वहीं घूमता रहा, फिर मैं गया, मैंने कहा जी, फिर उसका वही सवाल रियली यू नीड इट? मैंने कहा यस। तो उसने मुझे वो फिर पता दिया, वरना नहीं देते, वो कहता नहीं जी सवाल। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ हमें इस चीज की परवाह ही नहीं है। यहाँ तो हम खुद जाते हैं ना मेडिकल, क्या नजला जुकाम है, खांसी बुखार है, बता दें कुछ तो। कोई भी मसला है डॉक्टर के पास जाना, मेडिकल स्टोर के पास चले जाते हैं और वहाँ उन्हें कहते हैं कि जी मुझे ये दर्द हो रहा है या ये वो खुद से ही हमारी जो ना अज़ीम कर लेते हैं। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा, आप अपने व्यूज अपना हमारे साथ शेयर किए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।